अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 20, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन वाइज बात करेंगे, या यूं कह लें कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा हम उससे ही डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग सिंपल मेरी ही वीडियोस ले रहे हैं तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, बल्कि अश्योरिटी देती हूँ कि आपका A+ आएगा ISL 202 में। ये आपके अपडेटेड हैंडआउट्स हैं। इसके बाद आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, खलीफा राशिदा कौन थे, इनका मतलब क्या है। पूरी एक हिस्ट्री आपके MCQ रिलेटेड है, इसमें आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे। सो हम देखते जाते हैं वन बाय वन। खलीफा जो है वो अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है खिलाफत। अब खिलाफत जो होती है उसे हम रेफर कर सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर, अब ये वो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके अंदर कमांड और लॉ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है, और इसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, मजबूती के साथ इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जो लाइफ गुजारी जाती है वो इसके अकॉर्डिंग होती है। इसी तरह अगर हम रास्ते की बात करते हैं तो ये रुश्द से निकला है, जिसके मतलब होता है गाइडेंस। तो हम इसको देखते हुए कहते हैं कि राशिदा का मतलब हुआ गाइडेड। अब ये खलीफा राशिदा बेसिकली एक पीरियड का नाम है, एक इरा का नाम है, इरा ऑफ खलीफा, जो कि कुरान और सुन्ना को मुकम्मल तौर पे जानते थे, उन पे अमल करवाया गया। ये वो टाइम है जिस पे कुरान और सुन्ना पर मुकम्मल तौर पे अमल किया गया है। खलीफा राशिद जो थे वो उन्होंने 30 साल खिलाफत की है, और ये इन 30 सालों में यानी कि 30 ईयर खिलाफत ऑफ द 4 खलीफ, यानी कि 4 खलीफा आए। फर्स्ट वन थे जी हजरत अबू बकर सिद्दीक, सेकंड वन है जी हजरत उमर फारूक, थर्ड वन थे हजरत उस्मान गनी, एंड फोर्थ वन थे हजरत अली मुर्तज़ा। और ये जब हम खिलाफत की बात कर रहे हैं तो आपको ज़हन नशीन रखना होगा कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद की बात की जा रही है। यूं खिलाफत राशिदा जो थी वो स्टार्ट हुई 11 हिजरी से और ख़त्म हुई 40 हिजरी पर। यूं कह लें कि 11 हिजरी से स्टार्ट करके 40 हिजरी तक ये जितना भी अरसा है ये खिलाफत राशिदा कहलाता है। अब हम देखते हैं दो आर्गूमेंट शाह वलीउल्लाह के। शाह वलीउल्लाह ने कहा, यही बात बताई कि जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के वसाल के बाद जो असहाब ने मिल के एक खलीफा चुना, वो खलीफा जो था वो उसने कुरान, होली कुरान पर अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी, यानी कि सुन्नत और कुरान पर अमल करते हुए हुकूमत की बुनियाद रखी। ये वो एरा था जिसमें इस्लामी कानून, जस्टिस, पीस, अमन इंसाफ का टाइम चल रहा था। हर एक को अमन था, इंसाफ मिला करता था, एक बेहतरीन एरा था ये। बुराई को बिल्कुल रोक दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। अब हम देखते हैं जी साइलेंट फीचर ऑफ खिलाफत राशिदा। आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जी, डिफाइन या डिस्कस साइलेंट फीचर ऑफ खिलाफत राशिदा। तो आप लिखेंगे जी, हमारे पास हैं आई थिंक ये 5 या 6 हैं। तो अगर 5 मार्क्स का आता है, आपके पास टाइम है, इतना टाइम है कि आप ये पॉइंट लिख के इसके साथ इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दे देते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज सिंपल पॉइंट लिखते हैं तो भी मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे। फर्स्ट वन है जी कंप्लीट ओबीडियंस टू कुरान एंड सुन्ना। खिलाफत राशिदा का जो सबसे पहला फीचर है वो कंप्लीट ओबीडियंस टू कुरान एंड सुन्ना है। सेकंड वन है जी शूरा सिस्टम। थर्ड वन था कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल, यानी खिलाफत राशिदा के अंदर शूरा सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, या अमल उस पर किया गया था। कंप्लीट वेलफेयर स्टेट थी, जस्टिस और फेयरनेस थी इस इरा के अंदर, इस टाइम के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स हुआ करते थे। तो ये थे जी इसके साइलेंट फीचर्स। इसके बाद हमारे पास, अब हम वन बाय वन ना चारों खलीफों के बारे में देखेंगे, यानी कि हज़रत अबू बकर से स्टार्ट करके हज़रत अली मुर्तज़ा तक जाएंगे। हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सर नेम,
ٹائم پیریڈ، ہر چیز ہم اس پہ بات کریں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہے آپ کے ایم سی کیوز وائز. تو چلے جی، سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق. لیکن آگے جانے سے پہلے جو لوگ نئے آئے ہیں میرے چینل پر، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو پرانے ہیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی گائز پلیز سبسکرائب کر دیں. ویڈیو میری پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں، اگر نہیں آتی تو بھی ڈس لائک کر دیں، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں میری ویڈیوز. حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام جو تھا نا وہ عبداللہ تھا، سر نیم تھا آپ کا ابو بکر، ٹائٹل آپ کا صدیق تھا. یہاں پہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ٹائٹل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ ہے عاتق. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا، یعنی کہ یہ وہ خوش نصیب انسان تھے جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی. حضرت ابو بکر جو ہیں وہ ایلیفینٹ ایئر سے 2 سال آفٹر ایلیفینٹ ایئرز he was born 2 year and few months after the year of elephant, اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے جی on the night of جمادی الاخر 13 ہجری. اب کیوں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ کنٹینیوس فیور کی وجہ سے، یعنی کہ انہیں لگاتار بخار ہونا شروع ہو گیا تھا. آپ کی ایج اس وقت 63 ایئرس تھی، تو آپ کو کافی تیز بخار ہونا شروع ہو گیا تھا، تو آپ کی اس بخار کے اندر ڈیتھ ہو گئی. آپ کی تربت مبارک یعنی قبر مبارک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سائٹ پر ہے، یعنی کہ روضے مبارک کے اندر ہی ہے. اب ہم پرسنل فیچر دیکھتے ہیں اور بینیفٹس دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے. جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے مردوں میں سے پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ قریش کے عزت دار انسان کہلاتے تھے. آپ نے کبھی کوئی شراب نہیں پیا، کوئی الکوہلزم نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. یہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ایک اور چیز کے لیے کافی زیادہ مشہور تھے، انہیں نالج آف ہسٹری کافی زیادہ تھا، یعنی کہ تاریخ کے بارے میں انہیں کافی زیادہ علم تھا. A chief of Makkah, ابن دگانہ once described the following qualities of حضرت ابو بکر صدیق. اب اس نے کیا کہا تھا، اس نے کیا بتائی تھی حضرت ابو بکر کی کوالٹیز؟ You help the needy, take care of your relatives and take the burden of the people. کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا برڈن اپنے اوپر لے لیتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل کوئی قرض دار ہے تو آپ اس کا قرض ادا کر دیں گے. آپ اچھے ہوسٹ تھے، آپ مطلب لوگوں کا کافی زیادہ مدد کیا کرتے تھے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ابن دگانہ نے کہا تھا، یاد رکھیے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لائف آفٹر ایکسیپٹنگ اسلام. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں؟ اب ہوا یہ کہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ قریش کے وہ کافی عزت دار انسان تھے، تو آپ کی کاوشوں کی وجہ سے کافی لوگ اسلام کی طرف آئے. یہ حضرت ابو بکر کی کاوشوں کی وجہ سے ہو رہا تھا. آپ نے کافی زیادہ غلام خریدے، انہیں آزاد کر دیا، اور وہ غلام بعد میں مسلمان ہو گئے. اب ان میں سے سب سے زیادہ اگر ہم نام دیکھتے ہیں مشہور جو ہیں وہ ہیں حضرت بلال بن ربیع، عامر بن فہرہ، زنیرہ اور نہدیہ. He made all agreements یا arrangement for the migration to Medina. انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے سارے ارینجمنٹ کیے تھے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد بنائی تھی نا، تو حضرت ابو بکر پیڈ کیا کرتے تھے، مطلب ان کی قیمت ادا کیا کرتے تھے. آپ بیٹلس میں پارٹیسپیٹس کیا کرتے تھے. اپنی ساری جائیداد آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. اور یہ وہ وقت ہے جب غزوہ تبوک ہو رہا ہے. اور غزوہ تبوک کب ہوا تھا؟ 9 ہجری. 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا تھا. اب جو فرسٹ ریگولر حج تھا نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا، اس میں حضرت ابو بکر جو تھے وہ انچارج آف حج اپوائنٹ کیے گئے تھے، یعنی کہ امیر حج بنا دیا گیا تھا انہیں. اب ہم ان کی ویچیوز اور کوالٹیز دیکھ لیتے ہیں. وہ میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہیں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی.
تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جنہیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے چلڈرنس کے چلڈرنس، یہ سارے کمپینینز تھے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے پاس ایک خوش نصیبی تھی. بہت سمپل کر دیتے ہیں تو آپ کی یہ خوش نصیبی تھی کہ آپ کے پیرنٹس، چلڈرن اور چلڈرنس کے چلڈرن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے. The prophet gave him the good news of turning into paradise in this world. وہی بات جو میں بتا چکی ہوں، یہی بات یہاں پہ لکھ دی گئی ہے. اب ان کے سٹیٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پروفٹ پیس بی اپان ہم نے کہا کہ ارشاد فرمایا کہ I have repaid the kindness of every person in the world. یعنی کہ میں نے ہر انسان کی کائنڈنس کو اس کی قیمت ادا کر دی اس دنیا میں سوائے ابو بکر کے. یہ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر جو ہیں وہ ایک ایسے انسان ہیں جس سے قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. اب جی یہ تو ہو گئی ان کی انٹروڈکشن. اب ہم دیکھتے ہیں فیچرز کیا آتے ہیں ان کی خلافت کے. نبی پاک کی نہ ڈیتھ کے بعد نہ الیکشن ہوا امیر کا. اب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس لیے چنا تھا کہ وہ کافی مطلب تھے، امیر حج بھی تھے، تو انہیں کافی عزت کا مقام ملا ہوا تھا، اس وجہ سے حضرت ابو بکر کو فرسٹ کیلف چنا گیا تھا. یہ بات جی یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہے. اس کے بعد ہی ہم دیکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ اسٹیپ ٹو خلافت آف دا خلافت. اب حضرت ابو بکر صدیق نے انہوں نے تقریباً 5 اسٹیپس اٹھائے تھے، امپورٹنٹ اسٹیپس جو تھے اپنی خلافت کے اندر. ہاں جی 5 ہی تھے. فرسٹ ون تھا کہ آپ نے آرمی پریپیئر کی تھی انڈر دا لیڈرشپ آف حضرت حمزہ کہ وہ رومن کے ساتھ جنگ کریں. ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز تو تھے. یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، لیکن بشارت مل چکی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کر چکے تھے کہ ہم رومن کو فتح کر لیں گے، ایک وقت آئے گا. تو یہ وہ جنگ تھی کیونکہ رومنس کافی تنگ کر رہے تھے. تو ہم لوگ شروع میں دیکھ چکے ہیں ان کے سارے مطلب وہ کیا کیا سٹیپس اٹھا رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے ایک آرمی تیار کی by the Prophet under the leadership of Hazrat Usama bin Zaid, appointed by the Prophet to confront Romans. He had encountered the first claims of اچھا اب ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا اسلام کے اندر کافی زیادہ فرقہ واریت آ گئی. تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خود کو نعوذ باللہ رسول کہنا شروع کر دیا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا، ان کے خلاف انہیں انکاؤنٹر کیا تھا. اب ان کا نام کیا کیا تھے؟ مسلمہ خداب تھا، اسود انسی تھا، طلالہ بن خالد تھا، اور سجا تھا، اور بنت الحارثہ. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں تیسرا کام انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے زکوٰۃ جو لوگ نہیں دے رہے تھے نا ان کے خلاف جہاد کا آرڈر دے دیا تھا. چوتھا کام جو انہوں نے کیا تھا وہ ہولی قرآن کو کمپائل کرنا تھا انٹو اے بک. یہ اب انہیں کس نے ایڈوائز کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق نے. اب اس کے بعد ایک اور انہوں نے بہت اہم کام کیا تھا، وہ تھا جی جہادی کمپین سٹارٹ کی گئی تھی اب اگینسٹ دا رومنس اینڈ پرشین امپائر. یعنی کیسر و کسرا کے خلاف جو جہادی کمپین سٹارٹ کی گئی تھی وہ حضرت ابو بکر نے کی تھی، جس کے بعد انہوں نے کانکر کی تھی جی لینڈ آف عراق، سیریا اینڈ مکران سیریا اور عراق کی زمینوں کو پر قبضہ کر لیا گیا تھا. تو یہ سارا پروسیس تھا اس کے اندر. اب ہم دیکھتے ہیں خلافت صدیقیہ کے ایک اور امپورٹنٹ فیچرز. ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے ان کے وہ کام جو انہوں نے اپنے خلافت کے دوران کیے تھے. اب فیچر دیکھتے ہیں. اگر ہم ایرا آف صدیقی کی بات کریں تو شورا سسٹم واز فالوڈ، مطلب عمل کیا گیا تھا شورا سسٹم پر. ہر امپورٹنٹ میٹرز پر ڈسکشن ہوا کرتی تھی. اگر کوئی مطلب یہاں پہ قاضی اور وہ بنائے گئے تھے، مفتیز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ایز اے جورسٹ. For better administration to the kingdom was divided into several provinces. اچھا حضرت ابو بکر صدیق نے نا ایریا کو پروونس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. مدینہ، مکہ، طائف، صنع، نجران اور اس طرح یہ سارے
الگ الگ شہروں پر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اب لوگوں کی کنوینئنس کے لیے یا یوں کہہ لیں کہ ایجوکیشن کو انڈرسٹینڈ یا ریلیجس میٹرز کے بارے میں علم رکھنے کے لیے آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا افتاء، یعنی کہ ہر انسان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ کس طرح دین میں مختلف باتیں کی گئی ہیں اور ان کے کیا کیا نزاکتیں ہیں اس کے اندر۔ تو آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا دیٹ از کالڈ افتاء، اور اس میں آپ نے ہر پروونس کے اندر کیا تھا، اور اس میں آپ نے مفتیز یعنی جورسٹ اپائنٹ کیے تھے جو کہ کافی کیئرفل اور جینٹل ایٹیٹیوڈ رکھا کرتے تھے ٹوورڈ نان مسلم۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کہہ سکتے ہیں مجلس شورا بیسیکلی چل رہا تھا۔ قاضیوں کے پاس آیا کرتے تھے لوگ اپنے مسائل لے کر، قاضی یا مفتیز وہ لوگ دیکھا کرتے تھے، سارا سنا کرتے تھے، پھر وہ اپنے علم کے مطابق بالکل سوچ سمجھ کر کیئرفلی انالائز کر کے ڈیسیژن لیا کرتے تھے، اور نان مسلم کے ساتھ تو وہ بہت کیئرفل اور جینٹل ایٹیٹیوڈ رکھا کرتے تھے۔ وہ مسلمز اور نان مسلم کو ایکول رائٹس بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 20۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔